अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुराक डिजिटल के साथ मैं हूं किरण खान। और मिसिंग पर्सनस की अगर बात की जाए तो आजकल दोबारा से बलूचिस्तान के अंदर एक नई लहर जो है हमें उठती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आज की पॉडकास्ट में यही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अब ख़वातीन को हरास किया जा रहा है जो मुख्तलिफ तंजीमों के लोग हैं उनकी जानिब से, और फितना अल हिंदुस्तान के जो अकाउंट्स बलूचिस्तान से बलूचों के नाम पर चल रहे हैं उसकी भी हकीकत आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया वज़ई। थैंक यू तानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तानिया, मिसिंग पर्सनस का अगर इशू देखें बहुत टाइम से बहुत पुराना है बलूचिस्तान के अंदर। बहुत बार हम लोग भी बात कर चुके हैं, ओवरऑल भी बहुत बात होती है। जब इनको कुछ नहीं मिलता तो दोबारा से इस चीज़ को एक नए रूप में आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा हमारे सामने आता है। और इन दिनों में दोबारा से एक प्रोपेगेंडा सामने आ रहा है जिसमें शादात बलोच की बात की जाए, एहसानुल्लाह बलोच और यूसुफ बलोच, ये तीन तलबा आप कह लें कि जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे थे और बलूचिस्तान के कोटे पर ही कर रहे थे। ये भी अगर मैं आपको बताऊं तो अब जो है इनके घर वाले कह रहे हैं कि ये मिसिंग पर्सनस हैं। इनकी क्या असलियत है? देखिए किरण, अभी तो हमें इस चीज़ पे मुत्तफ़िक होना चाहिए कि ये जो मिसिंग पर्सनस का इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है ये तकरीबन 99% एक्सपोज हो चुका है। जितना ये पहले वो इन्होंने वदूद सातकज़ई का जो ड्रामा किया कि वो मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन है, मिसिंग पर्सन है। बाद में क्या हुआ, बोलान धमाके में हैज़ अ सुसाइडल कमांडर पाया गया और उसी में उसको मारा गया। तो इसी तरह फिर ये निकल आते हैं मिसिंग पर्सन, मिसिंग पर्सन, मिसिंग। फिर कोई वारदात होती है, फिर जब वारदात होती है वो फिर कोई सुसाइडल बॉमर या कोई सुसाइडल कमांडर फितना अल हिंदुस्तान का निकल आता है और उसी में वो पाया जाता है। तो अब आप हैरान होंगी किरण कि ये कैसे लोग हैं और ये कैसे झूठ बोल लेते हैं। देखिए, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, ठीक है, जिस पर ये बाहर आके अपनी तस्वीर लवाकिन की जिनकी तस्वीरें उठा के रोडों पे बैठ के रियासत को अलग ब्लैकमेल करना, रियासत को अलग बदनाम करना, दुनिया को दिखाना कि पाकिस्तान की रियासत जो है बड़ी जालिम है, दुनिया को दिखाना कि पाकिस्तान की रियासत जो है बलोचों के साथ जुल्म कर रही है। मैं तो दाद दूंगी जो स्क्रिप्ट राइटर है इनका, चाहे वो दीपक नेगी हो या फिर अर्जुन शुक्ला हो या जो भी इंडियंस हैं बाहर बैठे हैं, क्या मज़े की स्क्रिप्ट इनको लिख कर देते हैं। वो स्क्रिप्ट लेके बैठ जाते हैं तस्वीरें उठा के। तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि आपने जिन नामों का जिक्र किया तो ये तमाम जो हैं मारे गए हैं, फितना अल हिंदुस्तान की ही वारदातों में मारे गए हैं और उसी में मुंसलिक पाए गए हैं। लेकिन इस पर ये चुप हैं और इनको पता है कि अगर हम इस पे बोलेंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन तानिया देखिए, ये बलूचिस्तान देखिए एमफिल एमए के स्टूडेंट्स होना और फिर इस तरह की तंजीमों को ज्वाइन कर लेना मतलब समझ से बाला तार है। और देखिए सोर्स जो है ना वो गवर्नमेंट का इनके ऊपर एक तरह से लग रहा है। आप देखें तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का या वफाक का अगर कहा जाए तो बलूचिस्तान के कोटे में ये लोग एज अ स्टूडेंट जहाँ पर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे। लेकिन फिर क्या वजूहात हैं, क्या कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हमसे गलती हो रही है या फिर इनकी फैमिलीज को पता नहीं होता कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं? देखें, जिस बच्ची ने सुसाइड बॉम्ब वो किया था, चीनियों को मारा था, और जो गवादर में हादसा हुआ था वो भी लॉ की स्टूडेंट थी। और ये नहीं कि वो गरीब ख़ानदान से थी, अच्छी भली आप कहें हाई मिडिल क्लास फैमिली से थी। गुर्बत की वजह से उसने नहीं किया। ये जितने भी तालीमी अदारे हैं स्पेशली बलूच बेल्ट में, मैं कहती हूँ इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, एक सर्वे होना चाहिए कि वहाँ पढ़ाया जा रहा है या फिर दहशतगर्दों को ट्रेन किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पढ़ाई छड़ाई कुछ नहीं हो रही, बाकायदा दहशतगर्दों को ट्रेन किया जा रहा है। देखिए, सब बच्चे हैं, बच्चों को आप किसी भी तरफ ले जाओ ये जाएंगे, ये ट्रेन होंगे। का तो बच्चा नहीं कह सकते ना तानिया। हम देखें मैच्योरिटी मास्टर का स्टूडेंट्स अब ये 16 साल की तालीम हासिल करने के बाद आता है। ये है शादात बलोच, ठीक है, ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और ये स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा था बलूचिस्तान के कोटे पे, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, ठीक है। ये आए हैं, इन्होंने कहा है कि ये एक ट्वीट है, अगर आप देखिए, शादात वाज अ मेंबर ऑफ अर्लियर 2014 जो भी है इस BSO आज़ाद का, ही वाज अबडक्टेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। अब आप झूठ की इंतहा देखें, मार्च 20, 2015 एंड रिलीज हिम आफ्टर टॉर्चरिंग।
He was beaten by students in Islamabad on October 23, 2017. He had done his MPhil from Islamabad. On 2019 he joined Baloch militant. اب دیکھیں یہ پہلے آیا اسلام آباد میں, اس نے MPhil کیا, MPhil کے بعد اس نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جوائن کی, اس کے بعد یہ آیا بھی اسکالرشپ پہ تھا, پھر اس کی شاید یونیورسٹی میں کوئی لڑائی جھگڑا کچھ ہوا, پھر اس نے اس کو مارا بھی گیا. لیکن بعد میں کیا ہوا میں آپ کو بتاتی ہوں شاداب بلوچ کا. بعد میں یہ ہوا کہ یہ ہے ان کا اپنا جو فتنہ الہندوستان ہے, اس کی ویب سائٹ ہے یا اس کا کوئی نیوز پیپر ہے یا کوئی میڈیا سیل ہے, ہاکال. وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تصویر جاری کر کے کہ یہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا ہے. یہ بھی کوئی انسیڈنٹ انہوں نے کیا تھا بلوچستان میں, کوئی دہشت گردی کا واقعہ کیا تھا جس سے یہ مارا گیا ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس پر ہی آ کے کہتے ہیں ہمارے مسنگ پرسنس کہاں ہیں, آ کے یہ جسٹیفائی کریں. میں بھی یہاں بیٹھی ہوں, آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں BYC اور جسٹیفائی کریں ان تصویروں کو. اب آپ اس کو دیکھیں, یہ جو شاداب بلوچ ہے یہ ڈفرینٹ یونیورسٹی انسٹیٹیوشنز میں جا کے لیکچرز بھی دیتا رہا ہے کراچی میں. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں شاداب از آلسو وزٹنگ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز اینڈ ہی واز گیونگ لیکچرز ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز. یہ ہے بلوچستان اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کراچی. تو یہ جو بلوچستان اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کراچی ہے, یہاں پہ باقاعدہ جا کے یہ لیکچرز دیتا رہا ہے, کاؤنسلنگ کرتا رہا ہے. کیسے ممکن ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنا مطلب کہ اوپنلی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اداروں کو ہم لوگ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا؟ ہاں, تو اس کا مطلب ادارے سو رہے ہیں. اداروں کو جگانا چاہیے, ان کو اچھی گرین ٹی پلائیں تاکہ یہ ایکٹیو رہیں. تانیہ, یہ ساری چیزیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو نام لیے ان میں عبدالودود صادق, ذاکر عبدالرزاق, کریم جان بلوچ, یاسر بلوچ, یہ بھی وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد کے حملے کرتے ہوئے مارے گئے تھے, اور ان کے بھی گھر والے کہہ رہے تھے کہ یہ بھی مسنگز ہیں. جی جی جی. ابھی دیکھیے نا, یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو بندے ہیں, یہ دونوں قائد اعظم میں ہی تھے, یہ دونوں بلوچ لڑکے قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. یہ جس کی تصویر ہے اس کا نام آئی تھنک ہے شہزاد بلوچ اور سم تھنگ, اس کا نام مجھے شاداب بلوچ. شاداب تو یہ ہے, اس کا بھی کوئی احسن بلوچ سم تھنگ کر کے, احسان اللہ بلوچ. یہ احسان اللہ, یہ جو تصویر اس نے لی ہے یہ قائد اعظم یونیورسٹی یہ تین اسٹوڈنٹ جن کا بیسیکلی ابھی آ رہا ہے, اور یہ MPhil کے اسٹوڈنٹس تھے, یوسف بلوچ, احسان اللہ بلوچ اور شاداب بلوچ, جن کے اوپر ابھی ان کی بھی مسنگ پرسن کی پکچرز انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی کہ ہمارے بندے مسنگ ہوئے ہیں. بعد میں یہ سیکیورٹی آفیشلس پہ ان کی جھڑپ ہوئی, انہوں نے حملہ کیا اور پھر وہاں مارے گئے. تو یہ آئے نا BYC جسٹیفائی کرے کہ اس میں کتنی حقائق ہے, کتنی سچائی ہے. ابھی میں آپ کو دوسرا ایویڈنس, دیکھیے وی ول آلویز گو ود ایویڈنس, ہم نے یہاں وہاں کی باتیں نہیں کرنی, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جانا بھی چاہیے. یہ سمیدین ہے, سمیدین کہہ رہی ہے, یہ دیکھیں یہ آفتاب یوسف بلوچ, یہ اس کی تصویریں اٹھا کے کہتے ہیں کہ یہ تو مسنگ ہے. سیکیورٹی آفیسرز نے انہیں اٹھا لیا ہے, سیکیورٹی ایجنسیز نے اٹھا لیا ہے. اب دیکھیں آفتاب یوسف بلوچ کیا ٹویٹ کر رہا ہے, آپ بے شک ٹویٹ اپنے اسکرین پہ اس پہ دکھا بھی دیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاٹر آف دین محمد بلوچ ہیز بین اسٹرگلنگ فار دا ریلیز آف ہر فادر سنس اے ڈیکیڈ بٹ دا سو کالڈ کمیشن اینڈ ایٹیٹیوڈ آف ہائر اتھارٹیز از ڈس اپوائنٹنگ. اب آفتاب یوسف بلوچ باقاعدہ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں سمیدین کے لیے. اب آپ دیکھتی جائیں یہ جو انہوں نے ڈرامہ شروع کیا ہے. اب یہ دوسرا آپ دیکھیں, اس میں آفتاب یوسف بلوچ کہہ رہا ہے the UN Charter is being violated, but the silence of other human rights organization with the UN PGA shows that there is no justice for the oppressed nations and enforced disappearances. یہ آفتاب بلوچ ڈی چوک میں بیٹھا ہوا ہے, سمیدین بھی ہے اور BYC بھی ہے, یہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اس نے بھی جوائن کیا ہے, اس نے بھی یہاں پہ پروٹیسٹ کیا ہے. اب میں آپ کو تیسری چیز جو دکھا رہی ہوں with authenticity and evidence, اس میں کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں ہے. ابھی آفتاب یوسف بلوچ کیا کہہ رہا ہے, اس کی ٹویٹ ہے the morning has come after a long cold night full of pain with this wind of dawn new hopes have awakened in the hearts of all and enforced disappearances. یہاں بھی اس نے جوائننگ دی ہے ان کو, اور یہ احتجاج میں بیٹھا ہوا ہے سمیدین کے ساتھ اور باقی BYC لیڈرز کے ساتھ کہ جو enforced disappearances ہے it should have an end. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس کی یہ دیکھیں, یہاں پہ
یہ جو فتنہ ہندوستان نے اس کی پکچر جاری کی, اس کی پکچر لگائی, اپنے میڈیا سیل پہ لگائی, اور فتنہ ہندوستان نے یہ کہا کہ جو آفتاب, اس کا ریل نام آفتاب جتک ہے, جو آفتاب بلوچ ہے وہ سیکیورٹی آفیشلز کے اس میں مارا گیا ہے, اور ہم اس کی وہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی فتنہ ہندوستان کا ہی حصہ ہے, اور فتنہ ہندوستان ہی کی اس پہ واردات میں یہ مارا گیا. ٹھیک ہے, بے شک اتنے ایویڈنس. اب آپ دیکھیے ہم جی, اب یہ یوسف آفتاب بلوچ ہے, یہ پکچرز یہ کیا جسٹیفائی کر سکتی ہیں؟ اسی تنظیم کے ساتھ ہیں, رائفلز ان کے ہاتھ میں ہیں, ویپنز ان کے ہاتھ میں ہیں, لباس بھی ان کا وہی ہے, اور انہوں نے اپنے میڈیا سیل پہ اس کا جو مرڈر ہے, جو بھی آپ اس کو کہیں, وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہی واز ورکنگ ود اس. ٹھیک ہے, یہ اس کی بھی پکچر انہوں نے لگائی ہے کہ ابھی بھی یہ ان کی پکچرز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو مسنگ پرسنز میں ہیں. وہ اپنی مرضی سے, اپنی رضا سے گل چھوڑ کے وہاں گئے ہیں, وہاں پہ ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ آپ نے کیسے بلوچستان میں پرامن بلوچستان کو بدامنی کی طرف لے کے جانا ہے. یہاں پہ یہ مسنگ پرسنز کا ٹولہ لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی آفیشلز ان کو اٹھا رہی ہے. کیا بی وائی سی اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے؟ کیا بی وائی سی اس کو ڈینائی کر سکتی ہے؟ تو آ کے کریں, ہم تو ایویڈنس پہ بات کرتے ہیں, ہم نے یہاں وہاں کی بات کرنی نہیں ہے. میرے خیال سے اتنے ایویڈنس کافی ہوں گے دکھانے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اور پھر ان کے نام پہ, مسنگ پرسنس کے نام پہ اپنی دکان کو چمکایا جاتا ہے. لیکن تانیہ, میرا سوال آپ سے یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان تنظیموں کو اتنی آسانی سے جوائن کر لیتے ہیں, لیکن کیا واقعی ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, پہاڑوں میں جا کے ٹریننگس لے رہے ہیں, اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں, اپنی ریاست کے اگینسٹ کھڑے رہے ہیں؟ کیا واقعی وہ اتنے انوسینٹس ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں, جب واقعی ہی وہ بھی ان سب چیزوں میں ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں؟ دیکھیے, گھر والے اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. آپ شاید بلوچ بیلٹ کی طرف نہیں گئی, وہاں عورتیں بڑی معصوم, مظلوم, اور ان کے پاس اتنا کوئی نالج نہیں ہوتا نا, تو ان کو یہی لگتا ہے بچہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل کرے گا, پھر پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آئے گا, پھر اچھی جاب ہوگی, اچھی گاڑی ہوگی, شادی کراؤں گی. ان کو کیا پتا کہ بچے تو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے چکروں میں جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور پہاڑوں سے ڈگریاں اٹھا کے لے آئے ہیں, اور وہ جو ڈگری ہوتی ہے ان کی, وہ سیکیورٹی آفیشلز جب ان کے ساتھ کرتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. تو ان کو, گھر والوں کو, میں اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہوں کیونکہ اتنا وہاں پہ ایکسپوجر نہیں ہے بلوچستان میں, بلوچ بیلٹ میں. وہاں خواتین بہت سیدھی سادی اور بڑی ڈیسنٹ ہوتی ہیں, انوسینٹ ہوتی ہیں, مائیں ان کی بہنیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن یہ ہے کہ جس طرح یہ برین واش ہو رہے ہیں, اور جس طرح اب آپ دیکھیں ایم فل کا اسٹوڈنٹ کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ وہ جا کے اس نے وہ تنظیم بھی جوائن اور مارا بھی گیا. تو یہ میں کہہ رہی ہوں, یہ بلوچ جو ہمارے ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں, یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے, یہ بہت ہی سینسیٹیو سچویشن ہے. حکومت بلوچستان کو چاہیے جتنے بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, ایون اسکولز ہیں بلوچ بیلٹ میں, اس کی سروے کی جائے, اس کو ایٹ لیسٹ پتہ چلے. ہمیں کیا پتہ باہر انسٹیٹیوشن ہو, اندر وہاں پہ بم بن رہا ہو, وہاں پہ تخریب کاریاں ہو رہی ہوں, وہاں پہ ویپنز بن رہے ہوں, ہمیں تو نہیں پتہ. تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا, یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ جا کے سروے کرے, دیکھے کہ ہر بچہ جو نکل رہا ہے یونیورسٹی سے وہ خودکش بمبار کیوں بن رہا ہے. ایون بچیاں بن رہی ہیں جو پڑھی لکھی ہیں, لاء کی اسٹوڈنٹ ہے, یہ کیسے برین واش ہو جاتے ہیں. دیکھیے, لائف از اے بلیسنگ, کوئی نہیں چاہتا اس دنیا میں کہ وہ مرے. ایسا کیا وہاں پہ کاؤنسلنگ ہو رہی ہے کہ پڑھے لکھے بلوچ نوجوان بچیاں سوسائڈ بامر بن رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل رہے ہیں؟ کیا فنڈنگ کا اتنا زور ہے کہ ان کو اپنی جانوں کی پرواہ ہی نہیں ہے؟ بے شک یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن آپ کہہ سکتے ہیں, الارمنگ سچویشن ہے, اور ہمیں سیریس ہو کے سوچنا بھی پڑے گا, کیونکہ پڑھے لکھے بلوچ کو مار بھی رہے ہیں تاکہ وہ ایجوکیشن آگے نہ پڑھے, اور پھر جو کچھ خود ان تنظیموں کو جوائن کر لے اس کی کاسٹ کیا ہے وہ ہمیں جاننے کی, اس جڑ تک پہنچنے کی بہت ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تانیہ ہم دیکھیں گزشتہ 1-2 ہفتے سے, تو ایک اور چیز بھی, ایک اور ایشو بھی بڑا جو ہے اس کا ہم سامنا کریں, بینگ ویمن, میں بھی کر رہی ہوں, آپ بھی کر رہی ہوں, ہریسمنٹ. دیکھیں, وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنے ریئل فیسز سے آ رہے ہیں, ریئل نیم سے آ رہے ہیں, ہم کوئی فیک پروپیگنڈا نہیں کر رہے, ہم صرف
اور وہاں کے جو انوسینٹ بلوچ ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو یوز کیا جا رہا ہے, ان کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. اب اس کے اوپر دیکھیں ہراسمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اور وہ آپ کو بھی ہراس کیا جا رہا ہے, مجھے بھی کیا جا رہا ہے, اور بلو دا بیلٹ جا کے کیا جا رہا ہے, جو کہ عام بلوچ جو وہاں کی روایات ہیں, جو کلچر ہے. میں گئی بھی ہوئی ہوں بلوچستان میں, بلوچستان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ واسطہ بھی ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. میں نے جتنا آبزرو کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ بلوچ کے جو لوگ ہیں وہ بہت عزت دینے والے ہیں, وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتے, اور اسپیشلی وہ بھی خواتین کی, کیونکہ وہ خواتین کو بہت عزت دیتے ہیں, بہت بڑھ کے اس کے بارے میں. لیکن ابھی جو آپ ٹویٹر پہ دیکھیں, فیس بک پہ دیکھیں, دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ, جو آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, یا ہمارے دیگر جو کولیگس ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں بلوچ ایک بہت غیرت مند قوم ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بلوچ جیسی قوم دنیا میں نہیں ہے. ہمیں تو کہتے ہیں لڑکیاں بھی بلوچوں کو دو اگر چاہتے ہو خوش رہے. تو بلوچ جتنی عورت کی عزت کرتا ہے شاید کوئی کرتا ہو پاکستان میں. باقی آپ نے اکاؤنٹس کی بات کی, وہ جو ڈبنگ ہوئی ہے میں تو حیران ہوں کہ اس لیول تک گر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, ہمارا مقابلہ کر نہیں سکیں. دیکھیں ہم تو ایویڈنس کے ساتھ آتے ہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو انہوں نے جا کے ہماری ویڈیوز کی بہت ہی بلو دی بیلٹ ڈبنگ کی ہے, اور پھر اس کو اپلوڈ بھی کر دیے ہیں ڈفرینٹ فورمز پہ. لیکن لوگوں کو پتہ ہے ڈبنگ ہے, اسی ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ڈبنگ ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے. تو اے آئی کا دور ہے, ویڈیو کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کیا ہے, جہاں تک مجھے لگتا ہے, مجھے لوگوں نے کہا یہ ہینڈلرز انڈیا میں بیٹھے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. لگتا کیا آپ کو لگتا نہیں ہم اتنے ٹائم سے یہ چیز لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں, ان کو پردہ جو ہے فاش کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس آپ والی بات ہے کہ جواز نہیں بنتا, تو اب اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے, وہ ہمیں کاؤنٹر کسی طرح سے نہیں کر پا رہے, تو وہ اور ہم بتانا چاہتی ہوں بوراک ڈیجیٹل کے توسل سے کہ ہم اور یہ ان کو ایکسپوز کریں گے اور اپنا نیریٹو سامنے لائیں گے. ڈبنگ نہیں, جو دل میں آئے یہ کریں. میں ان کو کھلا چیلنج کرتی ہوں بوراک ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, اور ہم مزید ان کو ان شواہد کے ساتھ انشاءاللہ ایکسپوز کریں گے. جتنا انہوں نے ریاست کو بدنام کیا ہے پوری دنیا میں, جتنا انہوں نے جو مسنگ پرسنس کا پروپیگنڈا کیا ہے, اسکرپٹ انڈیا سے آتا ہے, اسکرپٹ انڈیا میں تیار ہوتا ہے, پھر اسکرپٹ ان کو ٹرانسفر ہوتا ہے, حوالے کے تھرو پیسہ دبئی جاتا ہے, دبئی سے پھر بلوچستان کے تھرو حوالے کے تھرو ان کو کیش دیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ثبوت لائیں. حوالے کا کوئی ثبوت ہوتا ہے تو کیا ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آئیں گے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو انشاءاللہ آگے ہم ان کو اور ایکسپوز کریں گے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, اور ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بلاک ہو جائیں گے انشاءاللہ. ابھی ایک دفعہ جو فائر والز انسٹال ہو جائیں تو ان کے اکاؤنٹس بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے. ہم ڈرنے والے میں سے نہیں ہیں. انہوں نے جو کیا ہے بہت ہی بلو دا بیلٹ ہے, اور اس سے ان کی تربیت اور خاندان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل جی, ایسا ہی ہے کہ خواتین جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں, کام کرتی ہیں, اور حق سچ پر ہوتی ہیں, وہ ویسے بھی سوسائٹی سے اس طرح سے برداشت نہیں. تو اسپیشلی ہندوستان جیسے ملک میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ تو یہ چیزیں بڑی عام ہیں, اور وہاں سے بیٹھ کر یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, چاہے وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہو, وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے وہاں سے ٹریننگز ہوتی ہیں, کس طرح سے ان کو پیسوں کی فنڈنگ کی جاتی ہے. بہرحال یہ ان کا پروپیگنڈا اسی طرح سے ناکام ہوگا, اور ہم اپنا کام اتنی ہی ایمانداری کے ساتھ کرتے رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.